यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। मात्रमान् पित्रमान् चार्यवान् पुरुषो वैदः प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य सामास्मगमः कीर्तिकर्मजुनः दृष्टिपूतां वस्त्रपूतां जलम्पभेद सत्यपूतां ओदेद वाचम्। ओम शन्नो वरुण शन्नो मित्र शन्नो भवत्वर्यम शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ हज़रत उलमाए किराम और हमारे दीनी भाइयों और हमारे इस मुल्क के बड़े ही इज़्ज़तदार मोहतरम हमारे बिरादरान वतन, हमारे सनातन धर्मी भाइयों, आपकी बस्ती में पहली बार हाज़िरी का मौका मिला। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे इस सफ़र को कबूल फरमाए और हम सब की इस मिल बैठक को अमन का, सुकून का एक ज़रिया बनाए और हश्र के मैदान में हमारे लिए ये मजलिस निजात का और कामयाबी का अल्लाह तबारक व ताला इसको ज़रिया बनाए। साथियों, वक्त बहुत हो चुका है। जहाँ तक मुझे पता है शायद 1:30 बजे तक, 1:30 या 2 बजे तक प्रोग्राम के इख्तिताम का एक लिमिट है, मगर मुझसे बाद भी बहुत ही मुस्तहकम और मुस्तनद आलिम दीन का बयान होना है। 2 अकाबिर उलमा का खिताब होना है। उनको भी देखते हुए मैं ज़्यादा देर तक नहीं 3 बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक का ताल्लुक़ हमारे धार्मिक मसाजिद, मकातिब, संविधान के नज़र में उनका क्या मकाम है, चूँकि ये प्रोग्राम तामीर व संग बुनियाद मस्जिद मदीना मस्जिद इसके ताल्लुक़ से है, तो हमें क़ानूनी एतबार से हमें ये पता होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि हम किसी भी मस्जिद को या कोई भी धार्मिक प्लेस हम इस्टेब्लिश करते हैं, उसको बनाते हैं, तो क़ानून के नज़र में, संविधान के नज़र में उसका क्या मकाम और क्या स्टेटस। और दूसरी बात का ताल्लुक़ सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और तीसरी बात ऐतिहासिक एतबार से, हिस्ट्री के एतबार से हम आपके सामने रखना चाहें। इन तीनों बात जब मेरी ये तीनों बातें मुकम्मल होंगी, इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करके मैं भी इस्तिफ़ादा करना चाहूँगा। हमारे बाद जो असल बयान, चूँकि बड़े मुअज़्ज़ज़ और मुस्तनद आलिम दीन है हमारे इलाक़े के, आपके इस इलाक़े के बेहतर अंदाज़ में दीनी और शरई एतबार से रहबरी करते हैं। मेरे भाइयों, मदीना मस्जिद, ये मस्जिद की तामीर और संग बुनियाद का मरहला आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से चल रहा है। सबसे पहले इंसान को जब अल्लाह ने पैदा किया, जब इस धरती में मालदीप, लकादीप, बल्कि यूँ कहिए कि भारत की सरज़मीं पर उतारा, तो यहाँ से इनको भेज दिया सफ़र में। जब ये शहर मक्का पहुँचे तो वहाँ पर हज़रत जिब्रील के ज़रिए से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मस्जिद की तामीर का मौका और ऑर्डर दिया,
جسے ہم آج کی تاریخ میں کعبۃ اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے بعد پھر سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور پھر ہجرت کر کے نبوت کے بعد آپ 13 سال کے بعد آپ ایک شہر میں پہنچے جس کو ہم اور آپ آج کی تاریخ میں اس شہر کا نام مدینہ جانتے۔ آپ کی اس مسجد کا نام بھی شاید مدینہ ہی ہے۔ تو وہ مسجد نبوی اللہ کے نبی پہنچے، اونٹنی ایک جگہ پر جا کر بیٹھی اور آپ کا قیام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک جگہ جہاں پر آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، 2 معصوم بچوں کی ایک جگہ سہل و سہیل رضی اللہ تعالی عنہم ان کی تھی۔ آپ نے بطور اجرت لے کر بذات خود آپ علیہ السلام نے مٹی اور اینٹ پتھر جو بھی شکل تھی اس وقت آپ شریک ہو کر اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی آپ نے تعمیر کی، صرف اس لیے تاکہ ہم اپنے اللہ کی عبادت کر سکیں، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ حضرت آدم نے جب مسجد تعمیر کی، جب مسجد آپ بنا رہے تھے، تو اس وقت بھی یہی مقصد تھا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ ان کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دوسری نئی مسجد کا نرمان کیا۔ آپ کا بھی مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور وہی مقصد جو اب سے 10,500 سال پہلے جو حضرت آدم کا تھا، اور 1450 سال پہلے 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ کا تھا، اور آج آپ کے اس بستی میں جو اس مسجد کی جو سنگ بنیاد جو اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں، اس کا بھی مقصد وہی ہے اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ مسجد ہم لوگ اس لیے بناتے ہیں تاکہ اس میں اللہ کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکا سکیں۔ مسجد اس میں ظرف ہے، مطلب سجدہ کرنے کی جگہ، وہاں سجدہ کرتے ہیں، دوسرا کوئی اور مطلب اور مقصد نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بہت سے برادران وطن جو ہیں ان کے ذہن میں کچھ بھائی ایسے ہیں کہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ نہیں، مسجد کے اندر کچھ اور بھی کوئی اور چیزیں ایسی ہے جو ہارمفل ہو، نقصان دہ ہو، وہ سکھایا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی اور مقصد مسجد کا ہمارا نہیں ہوتا ہے، اور آج تک کہیں ثابت بھی نہیں ہوا ہے۔ مسجد کا مقصد اللہ کے لیے عبادت کرنا۔ آج بھی مسجد میں آپ جائیں گے، بیٹھیں گے تو اللہ کی طرف سے ایسی رحم و کرم کی بارش ہوتی ہے، اتنا سکون نازل ہوتا ہے کہ جمعے کا دن آپ جائیں نماز پڑھنے کے لیے، خطبے کے وقت میں دیکھیے آپ کو کیسی اونگ اور نیند آتی۔ وہ اونگ اور نیند نہیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک سکون ہے، ایک اللہ کی رحمت ہے۔ آپ تھک ہار کر پہنچتے ہیں کسی بھی مسجد میں، ایک عجیب پیس آپ محسوس کرتے ہیں، ایک سکون کا ماحول آپ کو وہاں پر ملتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، ان احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اللہ کی نظر میں سب سے محترم کوئی جگہ ہے پورے 6.5 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کی اس پرتھوی پر، اس زمین پر، تو وہ سب سے محترم جگہ وہ مسجد اللہ کو پسند، اور کوئی ناپسند اگر جگہ ہے وہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، اور سب سے زیادہ ناپسند کوئی جگہ ہے تو وہ بازار اور مارکیٹ اور دکان کی جگہ، شیطان وہاں پر بستے ہیں۔ چائے کی دکان پر بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کے خلاف گلے شکوے کرتے، اس وجہ سے اللہ کو وہ جگہ ناپسند۔ اور دوسرے احادیث میں اس کی فضیلت بھی، اگر کوئی مسجد بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت میں حشر کے میدان میں ان کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتے۔ اور پھر انما یعمر مساجد اللہ، قرآن کریم میں کئی آیتیں ایسی ہے
جو مسجد کی اسٹیبلش کے اوپر دلالت کرتی۔ اسی لیے ہم لوگ اگر بناتے ہیں تو دنیا میں بھی ہمارا پیسہ صحیح جگہ پر لگتا ہے، اور اگر عبادت بھی کرتے ہیں تو مرنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ یہ عبادت، یہ نیکی کی شکل میں آپ کو ملے گی۔ میرے بھائیوں، سمویدھانک اعتبار سے، قانونی اعتبار سے کسی بھی دھارمک پیلیس کو بنانا یہ مائنورٹیز کا حق ہے۔ مائنورٹی کون؟ مائنورٹی آپ ہیں۔ مائنورٹی اس دیش میں مسلمان، دلت، آدیواسی، یہ سب آل مائنورٹیز، شیڈول ٹرائب اینڈ شیڈول کاسٹ، ایس ٹی، ایس سی، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب مائنورٹی میں آتے۔ مائنورٹی کا مطلب کم تعداد میں ہے، اقلیت میں ہے، اس لیے ان کو مائنورٹی کہا جاتا۔ میجورٹی میں کون؟ ہمارے برادران وطن اس ملک میں میجورٹی میں مانے جاتے۔ تو ان مائنورٹی کے لوگوں کے لیے ایک پراودھان ہے سمویدھان میں، قانون میں، آئین بھارت میں ایک دفعہ ہے، دفعہ نمبر 30۔ اس میں ان مائنورٹیز کے لیے ان کو ایک ادھیکار دیا جاتا ہے، لکھا ہوا ہے آرٹیکل نمبر 30 میں۔ میں شاید کسی مدرسے کو بند کرنے کی بات چل رہی تھی تو وہاں پر میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا۔ آل مائنورٹیز، رائٹ آف مائنورٹیز، یہ ہیڈنگ ہے، یہ لائن ہے سمویدھان کی 30 نمبر کے دفعات میں، دفعہ میں رائٹ آف مائنورٹیز، مائنورٹی کے کیا حقوق ہیں۔ نیچے لکھا ہے آل مائنورٹیز، سارے کے سارے مائنورٹیز، ویدر بیسڈ آن ریلیجن اور لینگویج، اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ اپنی زبان یا اپنے مذہبی اعتبار سے، all minorities whether based on religion or language shall have the right، اگر وہ اپنی زبان یا اپنی مذہب، اپنے مذہب کے اعتبار سے کوئی دھارمک پیلیس، کوئی تعلیمی ادارہ، shall have the right، shall have the right، ان کو ادھیکار ہے، ان کو اجازت دی جائے گی، shall have the right to establish۔ to establish کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اسٹیبل، یہ ورب ہے، فعل ہے، اس میں to لگایا گیا ہے۔ انگریزی میں کسی بھی فعل کو مصدر بنانا ہو، ہمارے علماء جانتے ہیں مصدر کس کو بولتے ہیں، تو وہاں پر to لگا دیتے ہیں۔ جیسے go، جانا، جاتا ہے، اس میں to لگا دیں گے، اس کا مطلب ہو جائے گا جانا۔ to go to somewhere، کہیں پر جانا۔ to come here، to come here، کہیں پر آنا۔ تو یہ shall have the right to establish، بنیاد